बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नवंबर की 29 तारीख जुमे का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन में सबसे पहले बात उन जान से जाने वालों की जो रियासत के हाथों जान से गए, जिन्हें गोलियां मारी गईं, जो इस्लामाबाद में कत्लेआम में शहीद हुए, और ये कत्लेआम रियासत की जानिब से किया गया। अता तारड़, मोहसिन नकवी, कुछ दीगर वज़रा जिनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, ये भले कहते रहें, लेकिन इनके अपने राना सनाउल्लाह ने, कुछ और लोगों ने माना कि लोग जान से गए हैं। तो सबसे पहले बात उनकी, और इसलिए ज़रूरी है कि ये सबसे ज़्यादा मोहतरम हैं। ये पाकिस्तान के शहरी सबसे ज़्यादा मोहतरम हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के हाकिम हैं। ये हमारा आईन कहता है। तो सबसे पहले बात पाकिस्तान के हाकिमों की। देखिए, मुबीन मलिक एबटाबाद के, ये शहीद हुए। दूसरे नंबर पर अनीस सत्ती मरी के नौजवान, ये शहीद हुए। तीसरे नंबर पर मोहम्मद इलियास, ये शहीद हुए। चौथे नंबर पर शफीक खान डीजी खान के, ये शहीद हुए। फिर उसके बाद बलूचिस्तान से अब्दुल रशीद, ये शहीद हुए। फिर वली मोहम्मद बलूचिस्तान पेशीन से, ये शहीद हुए। फिर वली मोहम्मद के बाद हमारे सामने नाम मौजूद है तारिक खान का, शांगला मारतोंग, ये शहीद हुए। मलिक सदर अली मर्दान से, ये शहीद हुए। तो ये तमाम शहादतें पाकिस्तान के इन हाकिमों की हुई, जिन्हें हक़ हुक्मरानी पाकिस्तान का आइन देता है। आइन पाकिस्तान में सबसे पहले लिखा हुआ है कि तमाम कायनात का मालिक और हाकिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि इख्तियार और इक़्तिदार पाकिस्तान में जमहूर का है, पाकिस्तान की अवाम का है। और फिर पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, उस निज़ाम का ये फ़ैसला है कि जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत चलाएंगे। तो ये आईन पाकिस्तान की सबसे अव्वलीन बात है, और यही आईन पाकिस्तान पाकिस्तान के मालिकों को सियासत की आज़ादी देता है, पाकिस्तान के मालिकों को नक़्ल व हरकत की आज़ादी देता है। यही आईन पाकिस्तान पाकिस्तान के मालिकों को इजहार राय की आज़ादी देता है। तो ना कोई वज़ीर आज़म इनसे ज़्यादा मोहतरम है, ना कोई चीफ़ जस्टिस इनसे ज़्यादा मोहतरम है, ना कोई स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान की आवाम से ज़्यादा मोहतरम है, ना सदर पाकिस्तान इनसे ज़्यादा मोहतरम है, ना चीफ जस्टिस, ना कोई आईजी, ना किसी डिपार्टमेंट का सरबराह पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादा मोहतरम है। पाकिस्तान के अवाम हुक्मरान हैं, और ये तमाम लोग पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ आइन में दिए गए किरदार के तहत अंजाम देते हैं। इनमें से किसी भी शख्स की, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, सदर मुमलिकत हो, स्पीकर हो, आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस हो, किसी भी ओहदे पर हो, उसकी अपने ओहदे की वजह से इम्पोर्टेंस तो हो सकती है, लेकिन सबसे ऊपर हैं पाकिस्तान के अवाम। और पाकिस्तान के अवाम का रियासत पाकिस्तान के अफराद ने, जो वहाँ पर मौजूद थे, जिनके नाम हमें नहीं मालूम, कत्लेआम किया है। तो सबसे पहले बात इस कत्लेआम की थी, रियासत पाकिस्तान इसका हिसाब दे। ये पाकिस्तान के लोगों को मुतालबा किसी भी सूरत में हमेशा सबसे पहले करना चाहिए, और ये आईनी मुतालबा है। इसके बाद एक और बात हो रही है कि भाग गए थे ये लोग, जो इनकलाब लाने आए थे, ये भाग गए थे। ये बात मैं अता तारड़ की ज़बान से सुन रहा था, फिर उसके बाद ये बात मैंने कुछ दीगर वज़रा की ज़बान से सुनी, कुछ ख़वातीन वज़रा की ज़बान से सुनी थी। ये जो मुखालिफिन हैं, जो सियासी लोग हैं, ये इतने ही छोटे होते हैं, यही काम करेंगे, इसका अंदाज़ा था। लेकिन कुछ सहाफ़ी जब वो ये बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए कि सहाफ़ियों का तो काम ही मासस के लिए बात करना है, मासस के लिए आवाज़ उठाना है, आवाम की आवाज़ बनना है। तो जब ये सहाफ़ी ये बात करते हैं, तो बंदा इन बेशर्मों और बेगैरतों से पूछे कि आप क्या समझते हैं। वो जो नारे लगाते हुए, रक़्स करते हुए, अल्लाहू के तरानों पर झूमते हुए, और हस्बी रब्बी जल्लल्लाह ये सुनते हुए आए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना सुनते हुए आए थे। आप क्या चाहते थे कि उन पर गोलियां चलें, और गोलियां चलने के बाद वो लोग मुकाबला किससे करें उन गोलियों का?
اور مقابلہ کیوں کریں؟ کیا وہ ریاست سے مقابلہ کریں؟ کیا وہ اپنے محافظوں سے مقابلہ کریں؟ کیا وہ اپنے محافظوں سے یہ توقع بھی کریں کہ ان کو گولیاں مار کر مار دیا جائے گا؟ کیا اسی لیے رہ گئے ہیں پاکستان کے بیٹے، پاکستان کے عوام، یہ اسی لیے ہیں کہ ان کو گولیاں ماری جائیں؟ مطلب محسن نقوی دھمکی دے کہ کتنی دیر لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ عطا تارڑ آئے اور عطا تارڑ کے کہے ایک چھٹا ماریں گے، یعنی ایک چھینٹا ماریں گے اور کچھ بچے گا نہیں، اور اس کے بعد ہم گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنیں. اور پھر میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ سیاسی طاقتیں، غیر سیاسی طاقتیں، ان کو یہی کرنا تھا. لیکن جو صحافی بات کر رہے ہیں، کیا یہ صحافی کبھی کھڑے ہو سکتے؟ کیا یہ بات کر سکتے؟ کیا میں یا کوئی اور، وہ جو فواد چودھری نے کہا تھا جب کاشف عباسی نے پوچھا کہ آپ کو ایک بار پھر اٹھا کر لے جائیں گے تو آپ وہی باتیں دوبارہ بول رہے ہوں گے، تو کاشف عباسی نے کہا ظاہر ہے میں ٹارزن نہیں ہوں، آپ کو بھی لے جائیں گے تو آپ بھی ٹارزن نہیں ہیں. کاشف عباسی نے کہا بالکل نہیں ہے. تو کسی بھی شخص کو لے جائیں گے تو ہر شخص عمران ریاض نہیں ہوتا، ہر شخص آغا سرور نہیں ہوتا. میں، مجھ جیسے دیگر لوگ اور بہت سے لوگ جب وہ لے جائے جائیں گے تو ممکن ہے وہ بالکل مختلف زبان بولنے لگیں، اور یہ کسی بھی لحاظ سے اس کا مذاق اڑانے کا موقع نہیں ہوگا. یعنی ہم لوگ بات کرتے ہیں نا شہباز گل کی، بار بار، تو شہباز گل کی پیٹھ کے بارے میں جو شوکت بسرا نے گواہی دی تھی وہ کورٹ میں موجود رپورٹرز سے ہم نے کنفرم کی تھی. شہباز گل نے جو اپنی زبان سے بتایا تھا کہ اسے دو ٹانگوں کے درمیان کرنٹ لگا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ شہباز گل کی جو حالت تھی وہ کیا ایسے ہوتی ہے؟ تو عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا، جو اس ملک میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو اب تک شاکر اعوان غائب ہے، کیا ایسے ہوتا ہے؟ جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا، جو میرے آپ کے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، کیا ایسے ہوتا ہے دنیا بھر میں؟ تو یہ جو صحافیوں نے بات کی نا، اور جو صحافی باقاعدہ طور پر ماننے کو تیار نہیں، مثال کے طور پر بڑے قابل احترام ہے میرے لیے رؤوف کلاسر صاحب، وہ کہنے لگے کہ لطیف کھوسا نے 278 کی بات کر دی، فلانے نے اتنے کی بات کر دی، کیسے ممکن تھا کہ اتنی لاشیں ہوں، کوئی ایک ویڈیو نہ بنے، کوئی ایک ثبوت نہ آئے؟ تو کیا یہ جو لاشیں ہیں جن کی تعداد 10 کے قریب پتہ چل رہی ہے، اور پولی کلینک کی لاشوں میں جن کے نام تھے ان کی تدفین کر دی گئی ہے، ان کے جنازے ہو چکے ہیں. اب یہ باریک واردات ہو رہی ہے. میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا، آپ جا کر میری پچھلی ویڈیو میں سن لیجئے. میں نے اس میں کہا تھا کہ انڈر ٹیکنگ لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باضابطہ طور پر کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ حادثہ ہوا تھا، ہمارا پیارا حادثے میں چلا گیا، اس کے بعد ڈیڈ باڈیز دی جا رہی ہیں، جسد خاکی حوالے کیے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان سے انڈر ٹیکنگ لیے جا رہے ہیں، جیسے شفیق خان ڈی جی خان کا. ان کے لواحقین سے میری جو معلومات ہیں وہ بہت مصدقہ ہیں. اس کو ظاہر ہے کہ میں ان کے لواحقین کو کوئی مائک دے کر ان کو سامنے نہیں لا سکتا، لیکن انڈر ٹیکنگ لیے جا رہے ہیں لوگوں سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسے بہت بہت آگے تک لے کر جایا گیا ہے، اتنا کہ اب تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس جگہ پہنچ گئے ہیں، یہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ بہت خوفناک ہے، بہت تشویشناک ہے. اس لیے سب سے پہلے بات اس کی کرنی تھی. یعنی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت کیا کرے گی؟ وہ بندے لے کر آئے گی، احتجاج کرے گی، دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے نہیں اٹھتے ہم. مطلب گھروں میں بچے یہی نہیں کرتے، رو کر بیٹھ جاتے ہیں زمین پر اور پھر اس کے بعد آپ ان کی بات مانتے ہیں. یہی کیا جاتا ہے، یہی مہذب دنیا کا پوری دنیا میں طریقہ ہے. آپ مظاہرہ کرتے ہیں، آپ کو قانون اجازت دیتا ہے پوری دنیا میں. یہ جو کیا گیا یہ شرمناک تھا، اور اس پر جو رینجرز کے اہلکار شہید کر دیے گئے، رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے، وہ گاڑی 626 لینڈ کروزر مرون کلر کی، اس گاڑی سے شہید ہوئے تھے. رینجرز کے اہلکاروں کو گولیاں نہیں ماری گئی تھیں. جو بات کی جاتی ہے یہ بات غلط ہے. ایک پولیس والا مبشر میں ملٹیپل ویڈیوز میں دکھا چکا، بار بار دکھانے سے شاید اس کے لواحقین کو بھی میں تکلیف پہنچاؤں. اس کے بعد اب بات سیاست کے معاملات کی. دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ بشرا بی بی نے کیا پارٹی کے لوگوں کو، بڑے بڑے ناموں کو، پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، کسی اجلاس میں ایسے الفاظ کہے کہ جس کی وجہ سے استعفے آئے. تو میں ایک نہیں 3 لوگوں سے بات کر چکا جو موجود تھے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ 3 لوگ جو موجود تھے ان سے میں بات کر چکا. بشرا بی بی نے کہا بے شرم کا لفظ، بشرا بی بی نے کہا بے غیرت کا لفظ، بشرا بی بی نے کہا
گدھ کا لفظ بشرا بی بی نے کہا، اور یہ بشرا بی بی کی جانب سے دونوں بار اب سے کچھ 14 دن پہلے کہا گیا، اور جو اجلاس ہوا اس پورے احتجاج کے اختتام کے بعد اس میں بھی بشرا بی بی کی جانب سے یہ کہا گیا، اور بشرا بی بی کی جانب سے مبینہ طور پر ایک خط لکھا گیا۔ وہ جو خط تھا اس خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس خط کے حوالے سے ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ خط کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے سورس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خط بشرا بی بی نے عمران خان کو لکھا ہے۔ میرا اس پر سب سے پہلا سوال اور اعتراض جو تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خط یہ کہتا ہے کہ بشرا بی بی نے عمران خان نیازی کو دھرنے کی مکمل رپورٹ لکھ کر بھجوا دی ذرائع تحریک انصاف۔ اب خط کا متن کیا بتایا جا رہا ہے؟ دھرنے کی ناکامی کی ذمہ دار پوری پارٹی قیادت ہے۔ خط: پارٹی قیادت کی جانب سے دھرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، یہ بشرا بی بی کا لکھنا ہے۔ لیڈرشپ دھرنے اور احتجاج میں مکمل غائب رہی، یہ بشرا بی بی کا کہنا ہے۔ لیڈر میدان میں موجود نہ ہو تو کارکنوں میں انتشار اور بے چینی پھیل جاتی ہے، وہ اپنی منزل سے بھٹک جاتے، یہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو کہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی ہر پلاننگ سے مجھے لا علم رکھا۔ علی امین اور بیرسٹر گوہر اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل رابطے میں رہے اور بار بار دھرنا منسوخ کرنے کا کہتے رہے۔ پنجاب کی قیادت نے دھرنے سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ کارکنان کافی تعداد میں زخمی ہوئے لیکن کسی شہید کے وارثین نے رابطہ نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں ہوا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کارکنان بہت جوش و جذبے کے ساتھ ڈٹے رہے۔ پارٹی کے کچھ کارکنان نے کنٹینر پر حملہ کر کے آگ لگائی، یہ بشرا بی بی کا خط بتایا جا رہا ہے۔ کنٹینر کو جلتا دیکھ کر ہم نے پیش قدمی روک دی۔ کارکنان نے میری اور علی امین کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ اس بات کا شبہ ہے کہ کارکنان میں شرپسند عناصر موجود تھے۔ ان عناصر نے نہ صرف دھرنے کو ناپاک مقصد دیا بلکہ پارٹی کی جدوجہد کو بھی داغدار کر دیا، یہ بشرا بی بی کا اس خط کے مطابق کہنا ہے۔ اب یہ پارٹی کے ایک سورس کی جانب سے، پارٹی کے ایک بندے کی جانب سے مجھے یہ خط دیا گیا۔ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا دیکھیے بشرا بی بی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، میں غلط ہو سکتا ہوں، انگلش نہیں لکھ سکتی، عمران خان اردو نہیں پڑھ سکتے، تو یہ خط پورا کا پورا اردو میں بتایا جا رہا ہے، اور اگر بشرا بی بی نے یہ کسی سے لکھوایا ہے اور انگلش میں عمران خان صاحب تک پہنچانے کی بات ہے تو عمران خان صاحب تک یہ خط نہیں پہنچایا جاتا۔ میں اس کی ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب تک جو وکلا جاتے ہیں ان میں سے 2 وکیل مجھے یہ 2 بار الفاظ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے زیر جاموں کے اندر ہاتھ گھسیڑ کر تلاشی لی جاتی ہے، مطلب وہ ایکچولی شاید نہیں ہوتا ہوگا لیکن اتنی گندی تلاشی لی جاتی ہے کہ تذلیل محسوس ہوتی ہے۔ دوسری بات، کم و بیش اسی طرح کے الفاظ صاحبزادہ حامد رضا نے کہے تھے، اور میں نے ان سے یہ بات کنفرم بھی کی تھی کہ بس ناڑا کھولنا باقی رہ گیا تھا، ایسی تلاشی لی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب تک خط نہیں پہنچایا جا سکتا۔ عمران خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھے ہیں ان سے نوٹس لیے گئے، باہر آ کر وہ نوٹس جو ہیں ان کو پھر کمپائل کیا گیا اور آگے بھجوائے گئے، وہ آرٹیکل لکھے گئے۔ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوئیں کہ ہاتھوں پر پوائنٹرز لکھے گئے اور پھر وہ آگے پہنچائے گئے۔ خط کے معاملے میں جو خط کے مندرجات ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ خط پھیلایا جا رہا ہے، مقصد ہے تاکہ وہ جو کام تھا نا، جو کچھ غیر سیاسی طاقتوں کے نمائندوں نے کیا، بشرا بی بی بشرا بی بی بشرا بی بی، اچھا یہ صحافتی نمائندے بھی، سیاسی نمائندے بھی ہیں کہ ان کو ہٹا دو، جان بچاؤں گا خان کی، ایسے کروں گا، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بشرا بی بی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خط بھی اسی طرح کی کوشش ہے۔ البتہ یہ جو بشرا بی بی نے الفاظ کہے غصے والے، یہ الفاظ بالکل کہے گئے، یہ میں چونکہ 3 لوگوں سے بات کر چکا ہوں اس لیے ان 3 لوگوں سے ہونے والی گفتگو کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل کہے گئے۔ اور اس کے بعد آخر میں بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو کل کا دن گزرا ہے، اس دن میں کیا ہوا ہے دیکھیے، تمام دن اس پر بات ہوتی رہی کہ پی ٹی آئی والے کتنے ناکام ہیں، پی ٹی آئی والے اپنا کیس نہیں لڑ پا رہے، پی ٹی آئی والے شہداء کی تعداد نہیں بتا پا رہے، پی ٹی آئی والے اس سلسلے میں اب تک کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کر چکے، پی ٹی آئی کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے۔ اور کل رات میں جو شوز ہوئے 8 بجے 9 بجے 10 بجے پرائم ٹائم، وہ بھی سارا اسی بارے میں تھا۔ تو ان شوز میں شہادتوں پر بات نہیں ہوئی، ان شوز میں زخمیوں پر بات نہیں ہوئی، بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا زخمیوں کی فوٹیج سے، شہادتوں کی فوٹیج سے، ایسی
تصویریں موجود ہیں کہ کسی شخص کو یہاں پیٹ میں گولی ماری گئی ہے تو اس کے اندرونی ہم نے آرگنز باہر دیکھے ہیں، اور اس کے باوجود بھی میڈیا نے یہ بات نہیں کی. میڈیا کا بازو کس کے مروڑا گیا، جیسے لواحقین کا مروڑا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، حادثے میں شہید ہوا ہمارا بھائی، حادثے میں جان سے گیا. شفیق خان کے کیس میں یہ ہو چکا ہے، مزید لوگوں کے کیس میں ہو رہا ہے اور ہوا ہے. تو یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ جاری ہے، اور میڈیا نے پاکستان تحریک انصاف کے شہداء پر بالکل بھی بات نہیں کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس معاملے کو اسی طرح سے چھوڑ دیا. حالانکہ یہ معاملہ اٹھانے کی بات ہے. کیوں نہیں کر رہی پاکستان تحریک انصاف ان شہیدوں کے معاملے میں ڈھنگ سے بات؟ دیکھیے زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں، میں لطیف کھوسے صاحب جو نمبر دینا 278 کا، میں یہ کہوں بہت زیادہ ہے. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں 100+، میں کہوں بہت زیادہ ہے. کہاں مطلب اس کے ثبوت لائیے. لیکن جو معلومات زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں 40 ہے، جو معلومات صاف طور پر پاکستان تحریک انصاف اب تک دے چکی ہے نمبرز کی شکل میں، وہ 10 ہے. بعض جگہوں پر بعض حوالوں سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ 11 ہے. 10 کا نمبر، 11 کا نمبر تو پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے. پی ٹی آئی والے اب تک کیا کر رہے ہیں؟ ایک بہت محتاط ہیں، کیونکہ ان پر بہت زیادہ مقدمات، ان پر ابھی بہت زیادہ ایکشن کی کارروائی ہونا باقی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر. تو محتاط ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. دوسرا ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت انتہائی احتیاط کے ساتھ تمام ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں، اور اس ڈیٹا کو کمپائل کر کے باقاعدہ نام، عمر، گھر کا جو شہر ہے وہ، اس کے بعد جو ایسے کارکن ہوں گے کہ جن کے لواحقین بات کرنا چاہیں گے، ان کے خیالات، سب کچھ مکمل تیاری کے ساتھ پی ٹی آئی والے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ یہ پوری تیاری ہے کہ پی ٹی آئی پر سب کچھ ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ شہادتیں بھی نہیں ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف والے ایک کام تو شاید اچھا کر رہے ہیں کہ اس کیس میں تیاری کے ساتھ آئیں، پھر بات کریں. یہ ہو رہا ہے. باقی ہماری میڈیا کو شرم آنی چاہیے، اسے ان لاشوں پر بات کرنی چاہیے تھی. ہمارے میڈیا نے ارشد شریف شہید کے معاملے میں بھی شرمناک کردار ادا کیا تھا. اب بھی یہ جو شہری شہید ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کے معاملے میں ہمارے میڈیا کا کردار شرمناک ہے. سوشل میڈیا اپنی آواز اٹھا رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو سوشل میڈیا کو کم از کم اس چیز کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.